बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 फरवरी और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, एक बार फिर जो फ़ौज के ऊपर नई फ़ौज लाए हैं, मतलब कि जो इतनी बड़ी काबीना बना दी है कि अब 50 वज़रा और मशीरान पर मुश्तमिल ये फॉर्म 47 की काबीना बन गई है। लेकिन इस काबीना की खबर तो हमने आपके सामने पिछले व्लॉग में रख दी थी। अब इसमें से कोई बहुत ही अहम या कई बहुत ही अहम डायमेंशंस निकल रही हैं, जिसकी वजह से चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का बोलबाला हो रहा है, उनका बड़ा नाम बन रहा है और आने वाले वक्त में उनका जो वक़ार है या उनका जो ब्रांड है उसके लिए भी बहुत ही अहम जो पैरामीटर्स हैं वो सेट हो रहे हैं। मसलन ये जो काबीना है इसके अंदर एक वज़ीर हैं हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ अब्बासी साहब को अमूमी तौर पर तो आपको पता है कि जो कोई भी सियासतदान पकड़े जाते हैं उन पर अमूमी तौर पर नैब के केसेस बनवाए जाते हैं। नैब के पीछे कोई और होता है लेकिन आगे नैब होती है। पीछे तो आपको पता है हमेशा उस वक्त के आर्मी चीफ़ होते हैं जो भी उस वक्त हों, और वो ये काम डीजी आईएसआई और आईएसआई से करवाते हैं। लेकिन चलें, आप हिफ्ज़ मा तक़द्दम कह लें, एक आप शर्म हया कह लें, एक आप ये कह लें कि अपना इमेज बचाने के लिए कम अज़ कम आगे एक सिविलियन इंटरफेस रखा होता है, एक सिविलियन अदारा रखा होता है। खैर अब तो वो भी जो है वो हुज्जत नहीं की गई। अब तो वहाँ पर भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब को लगाया गया है नैब में और उनसे वो सारा काम करवाया जा रहा है। तो अब तो वहाँ भी खाकी हैं, मतलब कि वहाँ भी वर्दी वाली शख्सियत जो है, भले वो रिटायर्ड हैं लेकिन हैं तो वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उनको बिठाया हुआ है। लेकिन कहने की बात यह है कि अमूमी तौर पर जब सियासतदानों को गिरफ़्तार किया जाता है तो नैब या कोई और एंटी करप्शन या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके कोशिश की जाती है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कि हम नहीं हैं, ये तो देखें नैब ने पकड़ लिया, एंटी करप्शन ने पकड़ लिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि होता सारा लेना देना आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई का ही है, लेकिन कहा कम अज़ कम जाता है कि हमारा लेना देना नहीं है। हनीफ अब्बासी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें डायरेक्टली फ़ौज ने पकड़ा और पकड़ा भी मंशियात के केस के अंदर। उनके ऊपर मंशियात का केस डाला गया और एफिड्रीन अब्बासियों ने कहा गया कि उन्होंने एफिड्रीन जैसी जो सब्सटेंस थी जो कि बहुत ही ख़तरनाक थी, जो वैसे तो दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने हुकूमती अपनी पोजीशन या ओवरऑल पोजीशन इस्तेमाल करके आलमी मंडी से एफिड्रीन ख़रीदी और इस इमा पर ख़रीदी कि उन्होंने उससे दवाई बनानी है। उनकी जो दवा साज उन्होंने जाली सच्ची कंपनी बनाई थी उसमें उस साइज़ की गोलियां बनाने की मशीन ही नहीं थी जिस साइज़ की गोलियां बनाकर उन्होंने सैंपल के तौर पर दी कि ये मैंने गोलियां बनाई हैं और मैंने मार्केट में बेच दी हैं। बुनियादी तौर पर उन पर एतराज़ ये था कि उन्होंने जो दवा बनाने के लिए या दवाई बनाने के लिए एफिड्रीन ली वो उन्होंने मंशियात की शक्ल में बेच दी। और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं लगाया, ये इल्ज़ाम एफआईए ने नहीं लगाया, ये इल्ज़ाम नैब ने नहीं लगाया, ये इल्ज़ाम एंटी करप्शन ने नहीं लगाया, ये पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट ने, पाकिस्तान के किसी सिविल जज ने, ये पाकिस्तान के किसी सेशन जज ने या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया। ये डायरेक्टली मैन इन यूनिफॉर्म, जी हाँ, ये पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स जो उस वक्त के ब्रिगेडियर्स और मेजर जनरल्स जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स को हेड करते हैं, डील करते हैं, वो मैन इन यूनिफॉर्म होते हैं। मतलब ये पाकिस्तान की मिलिट्री ने उनके ऊपर सीधा सीधा केस बनाया और उन्हें एक स्मगलर और पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों से खेलने वाला और एक आलमी लेवल का, जी हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में उन पर एफिड्रीन का केस बना था कि शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हों जो आलमी लेवल के बड़े बड़े मंशियात के केसेस होंगे, उनमें से एक हनीफ अब्बासी साहब का केस बना। फिर उनको जेल में डाल दिया गया। एएनएफ जो था, मैन इन यूनिफॉर्म, बताते रहे हमें कि इन्होंने बहुत बड़ी करप्शन की और उनके खिलाफ बहुत बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी की है, मंशियात फरोशी की है। और फिर जब शहबाज शरीफ को एनआरओ दिया जनरल बाजवा ने, तो साथ हनीफ अब्बासी साहब को भी एनआरओ दे दिया। आज जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उनकी जो रजीम है, उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब को वज़ीर बनाया है, मोतबर बनाया है। उन्होंने आज जो हल्फ बर्दारी की है तो एक और ये मेडल लगा है सीने पर मौजूदा रजीम की। और अब आप सोच सकते हैं, जब आप बार बार कहते हैं कि इस मुल्क में सबसे बड़ी बुराई की वजह क्या है, इस मुल्क में करप्शन या इवन मंशियात या दूसरे मामलात रुकते क्यों नहीं? रुकते इसलिए नहीं कि चौधरी साहब हर चीज़ के पीछे हैं। चौधरी साहब केस बनाते हैं जब कोई पसंद नहीं आता, जब किसी से डील हो जाती है तो बड़े से बड़ा जुर्म, भले वो 1100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो, शहबाज शरीफ और दूसरे जो सियासतदान हैं उनकी, वो माफ़ कर देते हैं। भले आसिफ अली जरदारी साहब जैसे शख्सियत हों जो कह रहे हों इनकी ईंट से ईंट बजानी है और जिनको पूरी दुनिया
مسٹر 10% کہتی ہو، ان کو یہ اپنے سپریم کمانڈر کے طور پر لے کر آتے ہیں اور حنیف عباسی جیسے شخصیات کو خود لا کر وزیر بناتے ہیں، شہباز شریف جیسی شخصیات کو خود لا کر پرائم منسٹر بناتے ہیں، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پھر جو کرپشن کی بنیادی وجہ یا جڑ ہے وہ چودھری نظام الدین صاحب کا کرپشن سے پیار ہے، کیونکہ جو کرپٹ نہیں ہوگا وہ بہت ہی فلیکسیبل نہیں ہوگا، وہ ان کی مرضی پر، ان کی دھن پر، ان کی تان پر نہیں ناچے گا، اور جو کرپٹ ہوگا اس کو مولڈ کرنا آسان ہوگا، وہ موم کی ناک ہوگا، اس سے جوتے پالش کرواؤ، بھلے سلوٹ کرواؤ، بھلے اس سے جو کام کروانا ہے کرواؤ، وہ بڑے آرام سے کرے گا۔ اس لیے چودھری صاحب کو زیادہ تر کرپٹ لوگ پسند آتے ہیں، وہ چودھری صاحب کی اولین جو ہیں وہ ترجیح ہیں۔ آج کی جو پوری کی پوری کیبنٹ ہے اس میں اور بھی کئی شگوفے پھٹے ہیں، فار ایگزامپل اختیار ولی پاکستان مسلم لیگ نواز سے، جنہوں نے میرا خیال 1989 سے وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں، ویسے کم ہی لوگ ہیں جو اتنے پرانے رہ گئے ہیں، لیکن اختیار ولی جو کے پی سے ہیں، اور انہوں نے غالباً پرویز خٹک یا ان کے بھائی کو پچھلے الیکشن میں ہرایا بھی ہے، اور اس وقت وہ ممبر پروونشل اسمبلی ہیں کے پی میں، اور ان کے مقابلے پر جو الیکشن ہے وہ 4 میں ان کے مقابلے پر، یا یہ ایک دوسرے کے روایتی سیاسی حریف ہیں 4 کے اندر۔ اب وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ایم پی اے بن کے اس وقت حزب اختلاف میں، ان کو تو وہاں سے لا کے کوئی وزیر مشیر نہیں بنایا گیا، لیکن پرویز خٹک، کیونکہ پرویز خٹک لوٹے ہوئے تھے، عمران خان کو انہوں نے دھوکہ دیا تھا، اب ان کو مشیر لگایا گیا، جس کے اوپر بڑے دکھی قسم کے ٹویٹ کر رہے ہیں اختیار ولی، اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ وہ جو ہے وہ گلے شکوے کر رہے ہیں، لیکن لیڈرشپ بیچاری کیا کرے، آپ کو میں نے بتایا تو ہے، جو پوری لسٹ آپ کے سامنے پچھلی دفعہ رکھی تھی ہم نے، اس میں زیادہ تر لوگ تو چودھری صاحب کی پریفرنس ہے۔ خیر نون لیگ خود ہی چودھری صاحب کی پریفرنس ہے، آج کل تو 2 کلب 1 جان، نون لیگ اور جنرل عاصم منیر آج کل 2 کلب 1 جان بنے ہوئے ہیں۔ اب اس میں کلب کون ہے، جان کون ہے، یہ آپ نے حساب لگانے، لیکن نون لیگ کا آج کل یہی عالم ہے، جو گندے ہوئے آٹے کے اندر پانی کا اور آٹے کا امتزاج ہوتا ہے، وہی دونوں کی ہم آہنگی ہے، اور دیکھتے ہیں یہ کب تک چلتی ہے اور کس کس لیول پر چلتی ہے اور کس طرف کو چلتی ہے، اور اس کے آفٹر افیکٹس کیا آتے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف ہم موو کرتے ہیں یہاں سے۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے آئی ایس پی آر صاحب کی نالائکی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور ان کے محکمے کی نالائکی، اور اب اس کی تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ 2-3 کوئکلی، پہلے بھی یہ خبر کی ہے، اس لیے کوئک آپ کے سامنے کچھ نئی چیزیں رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ نغمہ جاری کیا گیا تھا، گانا جاری کیا گیا تھا، اس کے اندر پونچھ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، جسے انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر لکھ کر آئی ایس پی آر نے دکھایا اپنی ویڈیو کے اندر، اور اس کے بعد وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی۔ سب کو لگا کہ شاید عقل آ گئی ہے، اور اب جو نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی اس میں وہ چیز فکس کر دی جائے گی۔ بجائے وہ فکس کرنے کے ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کی گئی۔ جب وجہ معلوم کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کی گئی، تو پتہ چلا کہ قلیل وقت میں 75% پاکستانیوں نے اس ویڈیو کو ریجیکٹ کر دیا اور تھمز ڈاؤن نیگیٹو فیڈ بیک دی، اس لیے ویڈیو اور بہت سخت کامنٹس بھی لکھے، اس لیے ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا گیا تاکہ وہ سارا ڈیٹا چلا جائے، اور کم از کم یہ تھمز ڈاؤن والا جو کام ہے یہ اتنا برا نہ ہو، اور نئے سرے سے ویڈیو ریلیز کی گئی، لیکن اس کے اندر دوبارہ سے انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر لکھا گیا۔ دوبارہ ویڈیو جو پوسٹ ہوئی اس کو بھی چند ہی گھنٹوں میں تقریباً 72% پاکستانیوں نے پھر سے ریجیکٹ کر دیا اور نیگیٹو فیڈ بیک دی، تھمز ڈاؤن دیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی ایس پی آر اس کا حل کیا نکالیں گے اور اس سے کیسے نپٹیں گے، لیکن فی الحال تو وہاں پر حالات بہت برے ہیں۔ لیکن اب ڈنٹونک آئے ہیں آئی ایس پی آر کے دفاع میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فوٹیج بیچ میں دکھائی گئی ہے جس میں انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر لکھا گیا ہے، یہ الجزیرہ کی فوٹیج سے ہم نے لیا ہے، اور اس لیے اس میں یہ لکھا کیونکہ الجزیرہ نے یہ لکھا تھا۔ اب اگر تو کوئی پٹواری ہو تو وہ تو یہ بات مان جائے گا، اگر کوئی ذہن رکھتا ہو تو ان سے پوچھے گا کہ آپ نے کراپ کیوں نہیں کیا، آپ کیوں دکھائیں گے؟ کل کو الجزیرہ تو کچھ اور بھی کہہ دے گا تو کیا وہ آپ دکھا دیں گے؟ بہت ساری چیزیں جو ہیں، فار ایگزامپل الجزیرہ جو ہے وہ اگر ہمارے کسی شخص کو ٹیررسٹ کہہ دے اپنی رپورٹنگ میں تو کیا آپ وہ دکھا دیں گے؟ تو ہمیشہ جب ہم بھی آپ کے سامنے جب کوئی بھی مٹیریل رکھتے ہیں اور وہ بھلے فورن میڈیا نے رکھا ہو، جیسے فار ایگزامپل جو کچھ غزہ میں ہوتا ہے اور فلسطین میں ہوتا ہے، وہاں پر جو معاملات ہیں اس میں جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ فلسطینیوں کو ڈفرینٹ طرح سے پکارتا ہے، اور جو مسلمان ملک ہیں وہ انہیں ڈفرینٹ طرح سے پکارتے ہیں۔ تو ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے چینل سے چیز جا رہی ہوتی ہے تو ہم ویسٹرن میڈیا جن الفاظ سے یا القابات سے وہاں پر فلسطین کی طرف سے لڑنے والے لوگوں کو کال کرتا ہے، ہم ان چیزوں کو یہاں نہیں دکھاتے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اب آئی ایس پی آر صاحب کے پاس خود تو جواب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نانی نے قسم کیتا ماڑا کیتا کر کے چھڑ دیتا اور ماڑا کیتا، تو یا تو آپ وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہی نہ کرتے، کی تھی تو بیچ میں سے یہ بھی ڈیلیٹ کر دیتے۔ اب اگر آپ کی تعویلیں آ کر
ڈنٹونک صاحب دیں گے اور وہ بھی اتنی گھسی پٹی، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ اس کام سے مطلب کوئی نہ کوئی ریزائن تو کرے نا ISPR میں سے، کسی نہ کسی نے تو یہ زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے، اس کو ریزائن کرنا چاہیے بجائے اس طرح کی بیہودہ اور گھسی پٹی قسم کی جو ہے وہ تعویل دینے کے۔ یہ بنتی نہیں ہے۔ الجزیرہ تو بہت کچھ لکھتا ہے، الجزیرہ کل کو اگر اپنے میپ میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ دکھائے گا تو کیا آپ وہ بھی دکھا دیں گے؟ تو اور بھی بہت ساری باتیں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، آپ نہیں دکھائیں گے، اور اگر آپ دکھائیں گے تو پھر کسی ایسے طریقے سے دکھائیں گے کہ آپ واضح کریں گے اسکرین پر کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور کسی کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ شاید کانٹیکس ہی ڈفرینٹ ہوگا۔ اس کانٹیکس میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ نالائق ہیں، لیکن اتنے نالائق بھی نہ بنیے جتنے آپ ہو نہیں سکتے۔ اگلی خبر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ آپ نے یہ تو دیکھا کہ جو 27 فروری کو جہاز گرایا گیا تھا اس کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور ساری دنیا کو پتہ بھی، بہت ساری چیزیں ہمارے دفاع سے ریلیٹڈ ہے اس لیے کھل کے نہیں بولتے، بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اور وہ جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی تھی اس نے فیصلہ کیا تھا۔ اب بددیانتی دیکھیے ISPR کی کہ نہ اس پرائم منسٹر کی شکل دکھائی جاتی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا، جو بیسیکلی اس ٹائم کمانڈ کر رہا تھا پوری ہر چیز کو، نہ ہی اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی فوٹیج دکھائی جاتی ہے، نہ ان وزراء کی، نہ اس سارے میکنزم کی یا کمپوزیشن کی، بلکہ آج کے جو بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے گگو کوڑے، ان کو دکھایا جاتا ہے جو ویسے ہی لیٹ جاتے ہیں، جو یہ والا کام کر ہی نہیں سکتے کبھی کہیں، نہ اتنی دلیری ہے نہ اتنی سمجھ بوجھ ہے، ان کا کوئی چکر ہی اور ہے۔ لیکن بہرحال بددیانتی پر بددیانتی ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں کون ہے جو اس کا احتساب کرتا ہے یا کوئی خود سے سوچتا ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال 2 دفعہ ویڈیو تو اپلوڈ ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں دوبارہ ڈیلیٹ ہو کے ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگلی خبر جی، اگلی خبر بلاول زرداری صاحب کی، آکسفورڈ سے ہے۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کر ماشاءاللہ آکسفورڈ میں بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو 26ویں ترمیم ہے اس پر ہم نے اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر وہ ترمیم کی ہے اور مسودہ جو ہے اس کو بدلا ہے۔ کہنے کا مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے زبردستی جو ہے وہ ترمیم پاس نہیں کروائی، بلکہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے اور ترمیم کر کے جو مسودہ تھا اس میں تبدیلی کر کے اپوزیشن کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم نے اس پر ووٹ کروایا۔ حالانکہ آپ یاد کیجئے کہ یہ بلاول زرداری پاکستان میں اردو میں جب انٹرویوز دیتے تھے تو اس میں انگریزی کا لفظ استعمال کرتے تھے بروٹ میجورٹی، کہ ہم بروٹ میجورٹی کے ساتھ یہ کریں گے، زبردستی کر دیں گے۔ اب آکسفورڈ میں بیٹھ کے بڑی ہی منافقت کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کر کے کیا، حالانکہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جس کو ہونا تو حکومت چاہیے تھا وہ تحریک انصاف ہے، وہ اس ترمیم کو نہیں چاہتے تھے، اور یہ ترمیم لوگوں کو خرید کے لوٹے بنا کر لوگوں کو جو ہے یہ ترمیم کروائی گئی۔ لیکن آپ آکسفورڈ میں پڑھیں یا آپ کہیں بھی پڑھیں، ہمارا پرابلم ہماری قوم کا ہمارا DNA ہے، ہمارا DNA خراب ہے۔ جس کو بھی یہ یقین کیجئے، آپ کو آج میری بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی، عمران خان صاحب ایک ایکسیپشن ہے، باقی لوگ جتنے ایون PTI کے اندر بھی ہیں، آپ جب اقتدار دیتے ہیں تو ان کی طبیعت بدل جاتی ہے، ان کا بیہیویئر بدل جاتا ہے، وہ اس پاور کو ابیوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے DNA کا مسئلہ ہے پاکستانیوں کے۔ اور بلاول زرداری صاحب کو آکسفورڈ چھوڑ کے جہاں پر مرضی پڑھا دیتے، وہ ایک فیوڈل ہی ہیں اور ایک منافق ہیں جو بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہ انہیں ایجوکیشن نے کچھ سکھایا ہے اور نہ انہیں کچھ شرمندگی ہے یہ جھوٹ بولتے ہوئے، اپنے فائدے کے لیے کوئی بھی جھوٹ بولیں گے اور کسی بھی حد تک بولیں گے۔ اچھا جی، لاہور سے خبر ہے کہ وہاں پر ڈاکٹر مختار حسین نامی ایک ڈاکٹر کو اٹھایا گیا اور پولیس والوں نے اغوا کیا، انہیں اٹھا کر کسی جگہ پر لے گئے، پھر وہاں پر ان سے کہا کہ آپ کا ڈیبٹ کارڈ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو میرے گھر ہے۔ کہاں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ پر۔ پولیس والے مختلف موٹر سائیکلوں پر ان کے گھر گئے، انہیں جہاں اغوا کیا تھا وہیں رہنے دیا، واپس ان کے گھر گئے، وہاں سے ان کا ATM کارڈ اٹھایا، پھر ان کو ساتھ لیا، جہاں سے انہیں اغوا کر کے رکھا تھا وہاں سے نکال کے ساتھ لیا، اور انہیں ATM مشین پر ساتھ لے کر گئے۔ نظر آ رہے ہیں اس تصویر کے اندر وہ، اور ساتھ ایک نقاب پوشیا، ماسک لگا ہوا، کیپ اور ماسک کے ساتھ پولیس والا کھڑا ہے، ان سے زبردستی ان کے ATM سے پیسے نکلوائے اور پھر انہیں رہا کر دیا گیا۔ مطلب انہیں اغوا کیا گیا، ان کے کارڈ سے زبردستی پیسے لیے گئے اور پھر انہیں رہا کر دیا گیا۔ یہ لاہور کے اندر ہو رہا ہے، دن دہاڑے ہی سمجھیں اس کو ہوتا ہوا، اور لاہور کے اندر ATM مشینوں میں سے یہ بھتہ لیا جا رہا ہے جہاں پر ماں کی حکومت ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر آذربائیجان سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب آذربائیجان گئے تھے، کئی دفعہ گئے، ایک دفعہ نہیں، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ MOU ہو گیا ہے۔ آذربائیجان نے بہت جلد یہاں پر $2 ارب کی سیدھی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر لینی ہے۔ ویسے تو چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے، کمپیریزن اگر کریں $100 ارب جس کا وعدہ جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری نے SIFC کے انڈر کیا تھا۔ SIFC میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ تو نہ آئی، لیکن آپ کو حال ہی میں ہم نے بتایا تھا کہ چولستان کے ذمہ داروں سے زمین اب جنرل صاحبان جو ہیں وہ چھین رہے ہیں اور انہیں ان کی زمین سے بے دخل کر رہے ہیں اور ان کی بددعائیں لے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ $2 ارب انویسٹمنٹ جو ہے وہ آذربائیجان جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو آذربائیجان کا ٹوٹل جو ریزروز ہیں اس ٹائم وہ تقریباً $11 ارب ہیں۔
اور 11 ارب ڈالر کا مطلب ہے کہ تقریباً یا پاکستان جتنے یا پاکستان سے تھوڑے کم ہیں. تو ایک کپ پنجابی کی مثال ہے کہ بھوکے نے بھوکے کو جپھی ڈالی، گلے ملے بھوکا، اور ایک بھوکا دوسرے بھوکے کو اس نے گلے لگایا اور گلے زور سے لگا لیا اور دونوں کو غش پڑ گئی. تو یہ آذربائیجان اور پاکستان دونوں کے حالات ایک ہی جیسے ہیں، ریزروز ایک ہی جیسے ہیں. جس بیچارے کے پاس اپنے 11 ارب ڈالر ہیں اس نے 2 ارب ڈالر کتنی جلدی لگا دینے ہیں. مطلب انہوں نے سب کو اپنی طرح کا بیوقوف سمجھا ہوا ہے یا پٹواریوں کی طرح کا بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ جو دل کرتا ہے وہ بیچ ڈالتے ہیں اور آگے ان کے جو سننے والے ہیں وہ خرید لیتے ہیں. اگلی خبر راولپنڈی سے ہے. راولپنڈی کے کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر سے ایک جیکٹ پہنے ہوئے شخص جو بیسیکلی اڑا دینا چاہتا تھا سب کو، اس نے وہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی، دہشت گرد تھا، اور اس کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی. ان کو گرفتار کیا گیا. وہ جو جیکٹ اس نے پہنی ہوئی تھی جس کو اس نے اڑا دینا تھا اور لوگوں کو ظاہر ہے قتل و غارت کرنی تھی، دہشت گردی کرنی تھی، وہ جیکٹ بھی برآمد ہو گئی. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا کتنا بڑا لیپس ہے یہ، ISI کا، MI کا، IB کا، کہ وہ شخص جو ہے وہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر پہنچ گیا. وہ تو پولیس کی مستعدی کہ پولیس نے اسے پکڑ لیا، ان کی ستائش کرنی چاہیے جس نے بھی پکڑا، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز تو فیل ہو گئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ہندوستان کے طیارے ہم نے گرائے وہ ہماری اس وقت کے ISI کے چیف جنرل عاصم منیر جو آج کل آرمی چیف ہیں، وہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی. میں ایسا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ISI کو تو پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہندوستان ہم پر حملے کا پلان کر رہا ہے. ہمیں نہیں پتہ تھا، اسی لیے ہندوستان حملہ کر گیا اور کر کے واپس بچ کے نکل گیا اس ٹائم. اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا، ISI نے اپنا کام بھرپور کیا ہوتا، تو ہم انہیں اسی دن ہی پکڑ لیتے جب وہ آئے تھے اور اسی دن ان کے طیارے شوٹ کرتے. لیکن ہماری ناکامی تھی کہ اس دن ہمیں پتہ نہیں لگا. ہاں، اس کے بعد ایئر فورس نے اور ملٹری کے جو دوسرے یونٹس ہیں انہوں نے بہترین کام کیا اور رسپونڈ کیا، اینڈ وی رسپونڈڈ ویل. لیکن یہ کہنا کہ ہماری بہت اچھی پرفارمنس تھی، یہ غلط بیانی ہوگی، اور یہ بالکل اسی طرح غلط بیانی ہوگی جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ پولیس نے اس بندے کو پکڑ لیا آلموسٹ اسٹیڈیم کے باہر سے. سوچیے اگر وہ بھی پولیس بھی وہاں پر نہ یہ کام کرتی تو وہ تو گیا تھا، اس نے تو پھاڑ دینا تھا جا کے بم. تو آپ سوچیے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا پھر کیا کام تھا. اگلی خبر آصف علی زرداری صاحب کی ہے. انہوں نے اپنی ٹیم کو یہ کہا ہے، اپنی پیپلز پارٹی کی ٹیم کو، کہ آپ لوگ تیاری کریں بلدیاتی الیکشن کی پنجاب کے اندر. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر آصف زرداری یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب انہیں چوہے نظام الدین کی طرف سے ہنٹ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ تو ہے کہ یہ مقبول نہیں ہے. تو جیسے انہوں نے پہلا الیکشن لوٹا ہے، یہ اب یہ بھی لوٹنا چاہتے ہیں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے پھر یہ بلدیاتی الیکشن کروا کیوں رہے ہیں؟ جب آپ بلدیاتی الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں نا تو پولیٹیکل لوگوں کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. مجبوریاں مطلب یہ کہ ان کی ایک حلقے کی سیاست ہوتی ہے، ایک شریکہ ہوتا ہے، ایک مقابلہ ہوتا ہے، کسی کا فیصلہ آباد میں، کسی کا گجرانوالہ میں، کسی. تو تمام لوگ اس لارجر سچویشن کو چھوڑ کے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے میں لگ جائیں گے. انہوں نے ظاہر ہے خود نہ بھی جیتنا ہو تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ جو ان کا مخالف ہے کہیں وہ بلدیاتی الیکشن نہ جیت جائے. اس لیے اس کو ہرانے کے لیے وہ سر توڑ کوشش کریں گے اور ان کی تمام توانائیاں بلدیاتی الیکشن میں صرف ہونا شروع ہو جائیں گی. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو عمران خان عید کے بعد ایک بڑی موومنٹ کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں احتجاج کی، وہ شاید نہیں ہوگی ان کے خیال میں. اور یہ سوچے رہیں کہ لوگوں کو آپ بلدیاتی الیکشن کے چکر میں لگاؤ اور ڈیٹ تھوڑی سی آپ دیکھیں گے یہ لمبی رکھیں گے. یہ کوئی مہینے بعد کی ڈیٹ نہیں دیں گے، 2 مہینے کی نہیں بلکہ 3، 4 یا 6 مہینے کی ڈیٹ رکھ کے بلدیاتی الیکشن کروانا شروع کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ کافی سارے مہینے بلدیاتی الیکشن کے چکر میں نکل جائیں گے. ان کا مقصد صرف اس ٹائم ٹائم گین کرنا ہے. نہ یہ بلدیاتی ادارے بنانا چاہتے ہیں، نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، نہ یہ جیت سکتے ہیں. ان کو سب پتہ ہے، آل دے آر ٹرائنگ کہ کسی طریقے سے ہم ٹائم گین کریں اور کسی قسم کی بھی احتجاجی تحریک کو کامیاب نہ ہونے دیں. خبریں اور بھی تھیں، ان کو اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال مجھے یہاں سے دیں اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.